अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाकी हुकूमत आईनी तरमीम और हालिया कानून साजियों के बाद पुरएतमाद और खुद को महफूज तस्वुर कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल को भी हुकूमत अपने लिए कोई बड़ा खतरा नहीं समझ रही, बल्कि हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तंज कसते हुए इस एहतजाज को फिक्स्ड मैच, मिस कॉल और ब्लैक मेलिंग की कोशिश करार दिया जा रहा है। लेकिन अगर अगले इतवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद में लोगों को इस्लामाबाद की तरफ एहतजाजी मार्च पर मुतहरिक करने में कामयाब हो गई तो हुकूमत को एक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस एहतजाज को हतमी एहतजाज का नाम दिया जा रहा है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से अवाम के इस्लामाबाद पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। मगर अब जब इस एहतजाजी मार्च में सिर्फ एक हफ्ता रह गया है, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज में लाखों लोगों को मुतहरिक करने में कैसे कामयाब होगी और क्या कारकुनों के अलावा पार्टी की सीनियर क़यादत, MNAs और MPs भी इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब होंगे या नहीं। जबकि 2 रोज पहले हमने आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराये से यह खबर दी थी कि बुशरा बीबी ने हर MNA और कौमी असम्बली के टिकट होल्डर को 10,000 और हर MPA और सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर को 5,000 लोग अपने साथ लाने की हिदायत की है और साथ ही खबरदार किया था कि अगर कोई रहनुमा अपने साथ लोग ना लाया या एहतजाज से पहले गिरफ्तार हुआ तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अहम बात यह कि जुमे को होने वाले इस इजलास के बाद पार्टी में मुशावरत का अमल और एहतजाज की तैयारियां तेज हो गई हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और तंजीमी रहनुमाओं के मुख्तलिफ इजलास हो चुके हैं और वज़ीर आला हाउस इन सब का मरकज़ बना हुआ है। आज भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रीजन्स के रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें पिशावर, मालाकंड, हज़ारा और DI खान रीजन्स के पार्लियामेंटेरियंस और ओहदेदारों ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे, मगर दूसरी तरफ हुकूमत भी इस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। कल जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यह सवाल हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान के खिलाफ क्या क्रैकडाउन हो सकता है, तो मरियम नवाज ने जवाब दिया कि अगर गलत काम करेंगे तो ज़रूर गिरफ्तार होंगे। मरियम नवाज के अलावा वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने भी एहतजाज से पहले गिरफ्तारियों का इशारा दिया है। जबकि आज ये खबर सामने आ रही है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शोएब शाहीन समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे हैं, जबकि NA-48 रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल राजा गजनफर की गिरफ्तारियों की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा कल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी अपने वीडियो पैगाम में अवाम से बाहर निकलने की अपील करते हुए दावा किया कि हो सकता है कि उन्हें आज या कल गिरफ्तार कर लिया जाए। मुझे कहा गया है कि शायद आज रात मुझे अगवा कर लिया जाए, आज नहीं तो कल। वो दिन अब दूर नहीं है जब शायद मैं खुलकर बात ना कर सकूं। मैं सिर्फ मुजाहमत करने के लिए सियासत में आया हूं और मैं आपसे भी ये अपील करता हूं कि अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप भी मुजाहमत कीजिए। हम हर पाकिस्तानी को ये कहते हैं, हर खातून को, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को हम ये कहते हैं कि अपने मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलो, पाकिस्तान में शराफत के लिए बाहर निकलो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वोटर सपोर्टर्स के अलावा पूरे मुल्क के अवाम से बाहर निकलने की अपील कर रही है, मगर हुकूमत का दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल हुकूमत के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉम्प्रोमाइज करार देते रहे हैं और आज भी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग डबल एजेंट बने हुए हैं। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बजाय 26वीं तरमीम और जो दूसरी कानून साजियां हुई है उसके बाद हुकूमत एक मजबूत और कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है, लेकिन अगले हफ्ते तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज की कॉल दी हुई है और वो दावा कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे। क्या ये हुकूमत के लिए एक नया चैलेंज और नई मुश्किलात पैदा कर सकता है? शहजाद साहब, ये बिल्कुल चैलेंज नहीं है। ये PTI ने जो है वो बड़ी बेवक्त और बग़ैर किसी तैयारी और होमवर्क के जो है ये कॉल दी है और ये कॉल जो है वो मैं समझता हूँ कि इनके लिए पॉलिटिकली भी और अदरवाइज़ भी बड़ा नुकसान का बायस बनेगी। ये हमाकत है इनकी कि इन्होंने इस किस्म की जो है वो कॉल दी है। ये जो दावे कर रहे हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे और भी लोगों का इसमें शामिल होना उस दिन इनके मार्च में या जो भी ये करना चाहते हैं रैली, तो मुश्किल है। तो इसलिए ये इनकी जो
کال ہے یا جو یہ اس دن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہماری سوچ اور انالیسس کے مطابق یہ بالکل فلاپ پروگرام ہوگا۔ رانا صاحب، عمران خان صاحب نے اس دن کہا ہے اپنے لوگوں سے جیسے 8 فروری کو لوگ نکلے اسی طریقے سے لوگ نکلیں گے، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عمران خان کے جو پیغامات ہیں وہ بشرا بی بی پارٹی تک پہنچا رہی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر ایم این اے ٹکٹ ہولڈر 10,000 لوگ لے کر آئے گا، ایم پی اے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ہولڈر 5,000 لوگ لے کر آئے گا۔ تو عمران خان کے پیغام جو ہے بشرا بی بی آگے پہنچا رہی ہے، تب بھی آپ پر اعتماد ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے؟ جی بالکل، یہ ویسے ہی دیکھیں ہر ایم این اے جو ہے وہ 10,000 آدمی جو ہے وہ لے کے آئے گا، اور ہر جو ہے وہ ایم پی اے جو ہے وہ 5,000 آدمی لے کے آئے گا۔ کیا وہ 5,000 آدمی یا 10,000 آدمی جیب میں ڈال کے لے آئیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ 10,000 آدمیوں کے لیے کتنی بسیں چاہیے؟ ایک بس میں 50 سے زیادہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے، اور 1,000 کے لیے 20 بسیں چاہیے، اور 10,000 کے لیے جو ہے وہ 200-250 بسوں کا قافلہ ایک حلقے سے، ایک ایم این اے کے حلقے سے۔ تو آپ مجھے بتائیں، اتنی تو ٹرانسپورٹ ہی اویلیبل نہیں ہے پورے یعنی پنجاب میں، ایون کے پی کے میں بھی، کسی بھی ضلع میں اتنی تو ٹرانسپورٹ ہی اویلیبل نہیں ہے۔ اور یہ پھر کون ان کا اس طرح سے جو ہے وہ جلوس جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے جو ہے وہ گزرنے دے گا یا آنے دے گا؟ یہ بالکل جس قسم کے ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیے ہیں، جس قسم کی گفتگو کی ہے، کفن باندھیں گے، جنازے کی تلقین کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ صرف جو ہے یہ اپنا گیلری سے اور جو ہے وہ میڈیا ہیڈ لائن سے کھیل رہے ہیں۔ اس دن بالکل یہ فلاپ ہوگا، اور اس کے بعد پھر شاید دوبارہ انہیں کافی عرصہ جو ہے نا وہ لگے کہ یہ دوبارہ کوئی احتجاجی پروگرام بنا سکے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو دعوے کر رہے ہیں وہ لاجسٹکلی پاسبل ہی نہیں ہے پورے کرنا، لیکن دیکھیں حکومت تو چاہے گی کہ کسی قسم کا احتجاج ہو ہی نہ، کیونکہ احتجاج کی جب کال بھی ہوتی ہے تب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اب جو حکومت کی کوششیں ہوتی ہے کہ کنٹینر کھڑے کر دو، کھندقیں کھود دو، پولیس ڈپلوائے کرو، تو آپ لوگوں کو بھی ایک ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے۔ تو حکومت کے لیے تو بیسٹ پاسبل سینیریو یہ ہے کہ احتجاج ہو ہی نہ، اس معاملے کو ڈیفیوز کیا جائے، اور وہ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ بات چیت کریں، اور عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے کمیٹی بنا دی ہے، اس سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو کیا حکومت انگیج کرنے کی بھی کوشش کرے گی یا نہیں کرے گی تحریک انصاف کو؟ نہیں، دیکھیں ایک تو انگیج کرنے کی کوشش جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کی ہوتی ہے۔ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جب بھی کبھی کسی بھی شہر یا کسی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میں کوئی احتجاجی پروگرام ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی ریلی ہو، تو جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ پارٹی سے جو بھی پروگرام کرنے جا رہی ہے اس سے رابطہ کرتی ہے کہ بھی آپ کہاں سے آئیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کیا روٹ ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ ایک تو ہوتی ہے وہ انگیجمنٹ، دوسرا ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ، پولیٹیکل ڈائلاگ، جسے آپ صحیح لفظ اگر میں یوز کروں تو پولیٹیکل ڈائلاگ۔ دیکھیں پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ تو عمران خان کی سیاست میں ہے ہی نہیں۔ جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کبھی اپوزیشن سے جو ہے وہ ہاتھ تک نہیں ملایا، کبھی لیڈر آف دی اپوزیشن سے 4 سال میں فون پہ بات نہیں کی۔ دی دین لیڈر آف دی اپوزیشن اور ریکارڈ ہے کہ انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، آئیں بیٹھیں، ڈائلاگ کریں ملک کی بہتری کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، میں تو آپ کو جیلوں میں ڈالوں گا۔ لیکن رانا صاحب ایک ریسنٹ ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے نا، وزیر اعظم نے بطور وزیر اعظم جو آن دی فلور آف دی ہاؤس، آج سے کوئی 4 ہفتے قبل آن دی فلور آف دی ہاؤس ان کو کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں، ڈائلاگ کریں، بات کریں، تو آگے سے جو جواب ہے وہ آپ کے علم میں۔ لیکن رانا صاحب ایک ریسنٹ ایگزامپل موجود ہے، جب پارلیمنٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کہا ایک کمیٹی بناتے ہیں جو ساتھ بیٹھیں گے، اور اس کمیٹی میں پی ٹی آئی بھی بیٹھی، دیگر جماعتیں بھی بیٹھی، وہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم پر بھی بات ہوئی، اور ایک میکینزم کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ اس طرح کی کارروائی آئندہ نہ ہو، اس کو کیسے روکا جائے۔ تو یعنی کہ ریسنٹ پاس میں ایگزامپل تو موجود ہے کہ آپ لوگ ایک فورم پہ بیٹھے ہیں اور بات چیت کی ہے، تو وہ فورم دوبارہ اس معاملے پہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ اور سیاسی فورم کی میں بات کر رہا ہوں۔ نہیں، اس فورم میں وہ بیٹھے ہیں، بیٹھ کے انہوں نے بات کی، اور ان کی بیٹھنا مجبوری مولانا فضل الرحمان صاحب بنے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ ناکام ہوں گے، اور مولانا فضل الرحمان کی حمایت جو ہے
وہ احتجاج کے لیے اور فساد کے لیے فتنہ پھیلانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی اتفاق رائے پیدا ہو رہا ہے یہ وہاں سے بھاگ گئے. لیکن کیا یعنی ان کا تو کسی جگہ پہ کوئی معاملہ فہمی کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. آپ کیونکہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, خواجہ صاحب کہتے ہیں ایک ہائبرڈ گورنمنٹ ہے اور شاید یہ آپ کو مزید اعتماد دیتا ہے, تو اس لیے آپ بات چیت نہیں کرنا چاہتے, ورنہ ایک سنجیدہ کوشش تو کی جا سکتی ہے نا حکومت کی طرف سے اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. نہیں دیکھیں, ہائبرڈ گورنمنٹ جو ہے, اگر اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے, جو معاشی بدحالی انہوں نے ملک کو جو ڈیفالٹ کے کنارے پہ پہنچا دیا تھا, تو اگر اس میں گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اگر آن ون پیج ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ اگر اس وقت گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ون پیج پہ نہ ہوں تو یہ جو بہتر جو ہے وہ بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے یہ نہ ہو سکے, اور ملک جو ہے وہ معاشی بحران سے باہر نہ نکل سکے. تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک اسی طرح سے معاشی بحران کا شکار رہے, اسی طرح سے بدحالی رہے, اسی طرح سے بے روزگاری بڑھے, اسی طرح سے جو ہے وہ روپے کی قیمت بھی کم ہو اور ہماری جو ہے وہ معاشرت جو ہے وہ دیگرگوں صورتحال سے دو چار. رانا صاحب فرق صرف اتنا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو معاشی ان لوگوں نے ملک کو معاشی بدحالی کی طرف پہنچا دیا تھا, تو صرف ان لوگوں نے نہیں, وہ بھی ایک ہائبرڈ سیٹ اپ ہی تھا. عمران خان تسلیم نہیں کرتے تھے لیکن وہ بھی بہرحال ایک ہائبرڈ سیٹ اپ ہی تھا. نہیں, وہ ہائبرڈ سیٹ اپ میں تو پھر انہوں نے کیوں نہیں جو ہے وہ اس میں, یعنی وہ تعاون جو تھا اسٹیبلشمنٹ کا, وہ اپوزیشن کو کچلنے کے لیے, اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کے لیے, اپوزیشن کو سزا دینے کے لیے, ختم کرنے کے لیے یہ استعمال کر رہے تھے. یہ ملک کی بہتری کے لیے تو استعمال ہی نہیں کر رہے تھے. اگر یہ اس وقت بھی استعمال کرتے تو شاید بہتری آ جاتی, لیکن یہ تو ان کو کہتے تھے کہ نہیں میرا ساتھ دیں, میں اپوزیشن کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جب انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میر جعفر ہیں, یہ میر صادق ہیں, گھر میں ڈاکو آ گئے ہیں, وہ ان کے اوپر گولی نہیں چلا رہے. وہ ڈاکو کون تھے؟ لیکن ان کی نظر میں تحریک انصاف تو کہتی ہے کہ آج بھی یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. سلمان اکرم راجہ صاحب کا کل ایک پورا ویڈیو پیغام آیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دیگر لوگوں کے گھر پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں سیاسی طور پہ مائنس کرنے کی کوشش ہے حکومت کی. نہیں, سیاسی طور پہ ان کو کیسے مائنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ معاملہ یہ کہ سر سے کفن تو یہ باندھ رہے ہیں, حملہ آور تو یہ ہو رہے ہیں. تو اب اگر ایک آدمی جو ہے وہ سر سے کفن باندھے اور یہ کہے کہ میں نے گھر والوں کو کہہ دیا کہ میرا جنازہ پڑھ دی, اٹ مینز کہ وہ یا مرنے آ رہا ہے یا مارنے آ رہا ہے, تو پھر کیا اس کو گرفتار نہ کیا جائے یا کیا اس کو روکا نہ جائے؟ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ پاگل پن کا شکار ہوئے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ اس قسم کا یہ اعتراض یا ان کو اس قسم کی پھر بات کس طرح سے جو ہے وہ زیب دیتی ہے؟ رانا صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اب شکوے کر رہے ہیں, حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں, چاہے وہ وی پی این کے حوالے سے ہو کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا کتنی اس کی سگنیفیکنس ہے. وہ یہ بھی تک کہہ رہے ہیں کہ لیجسلیشن پہلے کیبنٹ سے پاس ہوتی ہے, ہاؤس میں آتی ہے اور پھر ہمیں دکھائی جاتی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ تو آپ کو ویسے بظاہر تو ووٹ کی صورت میں بھی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن کیا ان سے بھی معاملات کو نہیں شیئر کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, معاملات شیئر کرنے تو دور کی بات, یہ تو جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے یہ تو سارے مذاکرات, ساری گفتگو, سارا جو ہے وہ معاملہ فہمی یہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہاتھوں ہوا ہے. اور جو گورنمنٹ کا مسودہ تھا وہ مسودہ, اور جو مسودہ پھر تیار کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے مل کے, اس کے اوپر جو اتفاق رائے ہے اس کو پیدا کرنے میں سبھی کا عمل دخل تھا, سبھی نے کوشش کی, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تھا انہوں نے لیڈ کیا. ہم نے ان کے ترجمان مرتضیٰ آپ سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا 26ویں ترمیم پہ تو ہمارا کوئی جو ہے اعتراض نہیں ہے. وہ بالکل کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو اون کیا, ہم نے لیڈ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں باقی جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں لیجسلیشن ہم سے شیئر ہی نہیں کی گئی, اور آپ نے سنا ہوگا بلاول صاحب نے تو خود یہ بات کہی ہے. باقی لیجسلیشن جو ہے وہ جب بھی ہوئی ہے ان کے بغیر تو آپ کے علم میں ہی ہے کہ اکثریت کا ایشو جو ہے وہ بن سکتا ہے. تو پیپلز پارٹی واز دیر جس دن باقی بل جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں, لیکن اگر
انہیں ویل ان ٹائم اگر انفارم نہیں کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اعتراض ایسا نہیں ہے کہ جو دور نہ کیا جا سکے یا جس کو ریڈریس نہ کیا جا سکے. بالکل کیا جانا چاہیے ان کے ساتھ. اور جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ہمیں اس کا سنجیدگی سے جائزہ لیتے ہوئے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو دوبارہ یہ اس قسم کے اعتراضات اور آبجیکشن. جیسے کہ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا بجٹ کے معاملات ہو, آئی ایم ایف سے کن کنڈیشنز پہ معاہدہ ہوا ہے, اس پر بھی میں آن بورڈ نہیں رکھا جاتا. لیکن آپ کو پھر کیا وجہ نظر آتی ہے کہ ابھی آپ لوگ ساتھ تھے, تمام قانون سازی میں پیپلز پارٹی نے آپ کے حق پہ ووٹ دیا ہے, تو کس بات پہ تنقید کر رہے ہیں بلاول صاحب؟ اس کی وجہ کون سا ایسا معاہدہ تھا آپ لوگوں کے درمیان جس کو آپ پورا نہیں کر رہے ہیں اور وہ غصے میں ہیں؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پہ تو بات جب ان کے ساتھ بیٹھ کے ہوگی تو چیز سمجھ آ جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کیبنٹ میں نہ ہونا جو ہے وہ اس کی وجہ ہے, کیونکہ معاملات یعنی رولز میں اور لیگلی جس طرح سے آگے بڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ جو آدمی کیبنٹ کے اندر موجود نہیں ہے اسے یہ گلا شکوہ جو ہے ہو سکتا ہے, اور اس کا ہونا جو ہے وہ کوئی ان نیچرل نہیں ہے, یعنی وہ فطری عمل ہے, کیونکہ اس کیبنٹ میں ہونا اور نہ ہونا جو ہے اس میں فرق تو ہے. تو کیونکہ پیپلز پارٹی کیبنٹ میں نہیں ہے تو اس لیے پھر یہ ایک دقت ہے. اس کو دور کرنے کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے. تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شامل کیا جائے, یہ دعوت ہے آپ کی طرف سے یا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ جی, کابینہ میں شامل ہونے کی دعوت تو وزیر اعظم کی طرف سے ان کو موجود ہے ہی ہے, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کابینہ میں شامل نہیں ہونا تو پھر ایک کوئی سب کمیٹی بنا دی جائے اور ساری چیزیں جو کیبنٹ میں جائیں یا کیبنٹ سے اپروو ہو کے آئیں تو وہ سارے جو ہے وہ اس کمیٹی کے تھرو جائیں یا اس کے تھرو واپس آئیں. صحیح. اور وہ ان کو دیکھ لے تاکہ جو ہے وہ یہ گلا نہ رہے. اس کا کوئی نہ کوئی ایک اور معاملہ جو پچھلے 2 دن سے رانا صاحب ایک اور معاملہ جو پچھلے 2 دن سے زیر بحث ہے, اس پہ بات بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ. اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ وی پی این کا جو استعمال ہے وہ غیر شرعی بھی ہے اور جو استعمال کر رہا ہے وہ قانون شکنی کر رہا ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیں اس میں پارٹی یا گورنمنٹ کی رائے سے تو میں آگاہ نہیں ہوں, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل یا راغب نعیمی صاحب کا یہ معاملہ ہی نہیں ہے. یہ خواہ مخواہ انہوں نے جو ہے یہ اپنی رائے جو ہے وہ داغ دی ہے, اور پتہ نہیں کیوں انہوں نے اس رائے کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے متعلق جو آئین میں درج ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کس طرح سے کام کرے گی, اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری رائے انہوں نے دی ہے اور اس کا کوئی ریلیونسی میری نظر میں. لیکن رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں غیر ضروری ہے, خواہ خواہ, لیکن خواہ خواہ تو نہیں لگ رہا, یہ تو ایسا لگ رہا ہے حکومت کے جو اقدامات ہیں ان کی سپورٹ میں یہ فتویٰ دیا گیا ہے. چلیں انہوں نے اس کو مناسب سمجھا کہ وہ حکومت کو سپورٹ کریں, لیکن یہ ان کی سپورٹ جو ہے نا یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ یہ سپورٹ ثابت ہوئی ہے, یہ تو الٹا جو ہے وہ تنقید ثابت ہو رہی ہے. تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ پہلے کسی سے مشورہ کر لیتے اس رائے کا اظہار کرنے سے پہلے. رانا صاحب دیکھیں تنقید تو ہوگی نا, کیونکہ حکومت خود ایک قدم اٹھاتی ہے اور اس پہ پورا نہیں اترتی. مثال کے طور پہ جو ایکس ہے اپلیکیشن یا ٹویٹر جو پہلے تھا اس کو آپ نے بین کیا, لیکن حکومتی وزراء وزیر اعظم خود وہ استعمال کرتے ہیں. پھر آپ نے وی پی این پہ پابندی لگانے کا کہا, لیکن اب وی پی این کے ذریعے بھی تمام وزراء وزیر اعظم ایکس کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ فتویٰ آ گیا, اس کے بعد بھی وزیر اعظم اور وزراء ٹویٹ کر رہے ہیں وی پی این کے ذریعے, یعنی کہ وہ غیر شرعی اور قانون شکنی کر رہے ہیں. تو آپ لوگ ایسے اقدام اٹھاتے ہی کیوں ہیں جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ عوام فالو کرے لیکن آپ خود فالو نہیں کر رہے؟ نہیں, آپ تو پھر اس رائے سے اتنے متاثر نظر آ رہے ہیں کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر شرعی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا شریعت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. یہ خواہ مخواہ انہوں نے اسے شرعی اور غیر شرعی کے چکر میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے. میں بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں. پابندی تو اس لیے لگی ہے کہ ایکس جو ہے وہ مس یوز ہوتا ہے. میں تو ان کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ اگر ان کی رائے کو مان لیا جائے تو ہر ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو چلے غیر شرعی ہے. تو میں تو اتفاق نہیں کرتا, لیکن میں کہہ رہا ہوں حکومت ایکس بین کرنا, وی پی این بین کرنا, یہ کیوں اقدام اٹھا رہی ہے جب وزیر اعظم خود اس کے جو ہے پھر برعکس جا کے کام کر رہے ہیں.
دیکھیں ایکس بین جو ہے وہ جس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ وہ مس یوز ہو رہا ہے، اور اس سے جو ہے وہ اب وہ لمبی ہو جائے گی بات کہ جس قسم کا مواد جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے یا جس قسم کی وہاں پہ مہم جوئی ہوتی ہے، اس لیے بین ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس کوشش میں شامل نہیں ہے اور وہ کوئی اچھی بات کرتا ہے اور ایکس کا استعمال جو ہے وہ کوئی بہتری کے لیے کرتا ہے، تو اس کے اوپر تو کوئی بین نہیں ہے۔ وہ جس رائے سے بھی کرے، اچھا کام کرے تو اچھی بات ہے۔ لیکن سر ایک اپلیکیشن اگر پی ٹی اے نے بین کر دی ہے، اس کو ایکسیس ہی آپ نہیں کر سکتے بغیر وی پی این کے لیے، تو میں اچھی بات بھی اس پہ کیسے کہوں پھر؟ تو بی پی این کے ذریعے سے کہیں آپ۔ وی پی این تو اب غیر شرعی اور غیر قانونی ہو گیا ہے۔ نہیں تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی غیر شرعی نہیں ہے، آپ بالکل جو ہے وہ کریں۔ اگر آپ سے کوئی حساب ہوگا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی آپ کو جو ہے وہ گناہ یا جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سزا نہیں ہوگی۔ آپ بے دھڑک کریں، آپ بے دھڑک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد شیخ وقاص اکرم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ بریک میں جانے سے پہلے ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ موجود تھے، جو کہہ رہے تھے کہ 24 نومبر کا پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے، جیسے پہلے آپ ناکام لوٹے تھے، دوبارہ ناکام لوٹیں گے، اور خواجہ آصف سمیت دیگر لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسڈ کال ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا تحریک انصاف کو۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے کچھ عرصے سے بڑی سین باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اب ان کی یاداشت کو کیا ہوا ہے، انہیں کیا بھول گیا کہ ان کا کام تو یہی تھا وہ آپ آئی جی کے ڈائلاگ سنیں اور اس وقت محسن نقوی صاحب کے سنیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے ڈائلاگ بھی دیکھ لیں آپ۔ جب لاسٹ ٹائم ہمارے ہزاروں لوگ کے پیچھے اور اس سے پہلے پنجاب والے شرائع دستور پہ ڈی چوک پر پہنچے، کہا گیا تھا کہ اس روڈ پہ کوئی چڑیا پر نہیں مار سکے گی، ہزاروں لوگ آئے، رینجرز سے، پولیس سے مقابلہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے، نہتے لوگ مسلح فورسز کے سامنے کھڑے ہوئے۔ آپ سینٹ چورس کے پاس سے دیکھیں کہ ہزاروں کا قافلہ جو تھا وہ ہمارے پاک فوج کے جوان جو تھے ان کے درمیان میں سے گزر کے یہاں پہ پہنچا، بڑے ڈسپلن میں پہنچا، کیونکہ ایک سیاسی جماعت ہے، کوئی پرتشدد جماعت نہیں ہے، تو یہ تو اٹک کے پل تک اپنا حاشیہ لگا کے بیٹھ جاتے تھے۔ ہم نے تو اس کو کتنی دفعہ کراس کیا، اور پھر لاسٹ ٹائم یہاں تک صرف پہنچنے کی بات ہے۔ میں اگلی پچھلی گفتگو میں نہیں جاؤں گا، مجھے پتا ہے کہ میڈیا پر آگے کون سی گفتگو شروع کرتا ہے۔ ہم وہاں پہ پہنچے، ہزاروں لوگ پہنچے، 35 گھنٹے کی شیلنگ اور ربر بلٹس برداشت کرتے ہوئے، لائیو ایمونیشن برداشت کرتے ہوئے، ویٹرن چارجز، ٹرینچز، ڈیٹینشن آرڈرز، پہنچ گئے۔ اس وقت بھی پہنچ گئے تھے، اس دفعہ بھی پہنچیں گے۔ فرق یہ ہے کہ اس دفعہ پہنچ کے وہاں سے اٹھیں گے نہیں جب تک کہ اہداف مکمل ہو نہیں جائیں گے۔ رہ گیا خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں اور باقی وزیر کیا کہہ رہے ہیں، اگر اس دن کا ریکارڈ نکال لیں تو حکومت تو باقاعدہ طور پہ شیخ صاحب حکومت کا کانفیڈنس تو یہی ہے نا کہ وہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے، چاہے کنٹینرز ہو، خندقیں ہوں، پکڑ دھکڑ بھی کریں گے، اور اس کے بعد جتنے لوگ پہنچیں گے وہ پہنچ تو جائیں گے۔ خواجہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ڈسٹرکشن تو ہو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مطالبات پوری کروانے والی بات ہے کہ مینڈیٹ واپس ہو جائے، 26ویں ترمیم جو پاس ہوئی ہے وہ ریورس ہو جائے، یا رہائی ممکن ہو جائے قیدیوں کی بشمول عمران خان، وہ تو اچیو نہیں کر پائیں گے آپ؟ یہ تو پہلے کہتے تھے ہم پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پھر ہم پہنچ بھی گئے۔ یہ کہتے ہیں ہم اچیو نہیں کر پائیں گے، ہمیں اللہ کی ذات سے بڑی توقع ہے کہ ہم وہ بھی اچیو کر لیں گے، کیونکہ جس وقت اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں پورے ملک سے نکلیں گے، ہر شاہراہ پہ ہوں گے اور ہر جگہ پہ چیزیں چوک ہو رہی ہوں گی اور لوگ اسلام آباد پہنچ گئے ہوں گے، تو پھر ایسی حکومت جو کہ لوگوں کے آئینی پرامن احتجاج کو حملہ سمجھتی ہے اور ایک پاکستانی عوام کی مینیفیسٹیشن ایسے کرتی ہے جیسے حملہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت بلوچستان میں کیسے بندے مارے جا رہے ہیں، پاک فوج کے جوان کہاں شہید ہو رہے ہیں، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے، اس طرح تو ملک نہیں چلتے۔ ہم انہی چیزوں کے خلاف تو احتجاج کر رہے ہیں۔
قانون کی عملداری کے لیے کر رہے ہیں. شیخ صاحب اگر آپ اتنے پر اعتماد ہیں کہ ایک ایسا کاز ہے جس میں ایک عام پاکستانی بھی نکلے گا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ اطلاعات آئی کہ تحریک انصاف نے ہر ایم این اے اور قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر کو کہا ہے کہ 10,000 لوگ لے کر آؤ، صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر اور ایم پی اے کو کہا ہے 5,000 لوگ لے کر آؤ، اور اگر نہیں لے کر آئے تو پھر پارٹی سے چھٹی کر دی جائے گی؟ یہ کیوں پھر اطلاعات آ رہی ہے اگر آپ کانفیڈنٹ ہے کہ ایسا کاز ہے جس میں عام پاکستانی خود نکلے گا؟ ہاں، چیزیں موبلائز کی جاتی ہیں، آرگنائز کی جاتی ہیں، اور جو یہ چودھری ہوتے ہیں، یہ ایم این ایز یا ایم پی ایز، یہ علاقے کے چودھری ہوتے ہیں نا، یہ ان کو ٹکٹیں صرف اس لیے تو نہیں دی گئی کہ یہ جا کے صرف اسمبلیوں میں بیٹھیں اور گفتگو کریں اور واپس آ جائیں. اب ان کا کام ہے کہ جن لاکھوں لوگوں نے عمران خان صاحب کے نام پہ ان کو ووٹ دیے ہیں، جب وہ وہاں سے آ رہے ہوں گے، جو ٹارگٹ دیا گیا ہے ان کو دیا گیا ہے کہ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کریں گے، موومنٹ کے حوالے سے، لاجسٹکس کے حوالے سے. تو ان کے اوپر ایک ایک ذمہ دار آدمی ضروری ہے، اور وہ ذمہ دار آدمی ہمارا ایم این اے ہے، ہمارا ایم پی اے ہے. اور ہم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وہ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا 2nd 3rd 4th بندہ نامینیٹ کر کے جائیں گے جو ان کے جانے کے بعد بھی، تاکہ ڈسپلن رہے اور وہ ٹارگٹ جو ہم میٹ کرنا چاہتے ہیں پبلک ایٹ لارج کو کال دی گئی ہے. اور یہ لاجسٹکلی کیسے پاسبل ہوگا؟ کیونکہ رانا صاحب نے کہا کہ 50 لوگ آتے ہیں ایک بس میں، تو 10,000 اگر ایک ایم این اے نے نکالنے ہیں تو اس کے لیے تو 200-250 بسیں چاہیے ہوں گی. یہ کیسے لے کر آئیں گے؟ کہہ رہے ہیں وہ تو پورے پنجاب یا کے پی میں دستیاب نہیں ہوں گی اتنی بسیں جتنا آپ دعویٰ کر رہے ہیں. چلو، جو بسوں میں آئیں گے بسوں میں آ جائیں گے، کچھ وینز میں آ جائیں گے، کچھ گاڑیوں پہ آ جائیں گے، جو اضلاع اسلام آباد کے قریب ہیں وہ پیدل آ جائیں گے، کچھ گاڑی، مطلب وہ تو بہت سے راستے ہیں پہنچنے کے نا سر، آ جائیں گے. وہ رانا صاحب ٹینشن نہ لیں، آنا تو ساڑھا گئے تو ساڑھے ٹینشن نہ لیں کرنے سے کیوں پہنچنا، رانا صاحب کیوں پریشان ہو رہے ہیں. اور شیخ صاحب یہ بھی بات سامنے آئی، ایک تو سلمان اکرم راجہ کا کل یہ بیان تھا کہ مجھے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر یہ بھی بات سامنے آئی کہ کوئی اگر وقت سے پہلے گرفتار ہو گیا تو اس کو بھی پارٹی سے نکال دیا جائے گا. تو کیا اعتماد نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ کمپرومائز ہیں اور اپنی گرفتاریاں کیا جان بوجھ کے دے دیتے ہیں؟ کیونکہ خواجہ اسد صاحب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ آدھے سے زیادہ لوگ تو کمپرومائز ہیں، تو کیا یہ خدشہ پارٹی کو بھی ہے کوئی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کے گرفتار ہو جائیں گے؟ آپ میرے بھائی ہیں اور بڑا آپ کا احترام ہے، آپ خواجہ صاحب کی کوئی بھی گفتگو جو ہماری پارٹی کے حوالے سے ہونا اور ان کے ورکروں کے، ہم اس کو مستند نہیں سمجھتے ہیں. وہ ہمارے سیاسی مخالف ہیں. ریحانہ ڈائر صاحبہ نے ان کو بہت شدید طریقے سے الیکشن ہرایا ہے، اور اس کے باوجود وہ ڈاکہ ڈال کے اور فارم 47 پہ وہاں بیٹھ کے ہیں. تو ایسے لوگوں کی باتیں ہماری پارٹی اگینسٹ جو ہمارے پولیٹیکل رائیولز ہوں وہ مستند نہیں ہے. نمبر 1، وہ کون ہوتے ہیں ہماری پارٹی میں لوگوں کو کہنے والے پہ فلانا کمپرومائز یا فلانا؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو انہوں کی تکلیف ہے، آپ اتنی اچھالیں کیوں مار رہے ہیں؟ آپ کو تو پھر خوش ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کی لائلٹی کے اوپر، کسی کی وفا کے اوپر کسی کو شک نہیں ہے. 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک اور 8 فروری سے لے کے آج تک جو لوگ کھڑے ہیں ان کی محبت کے امتحان نہ کسی نے لینے ہیں اور نہ کسی کو چاہیے. جو آج تک کھڑا ہے وہ کھڑا ہے. جو ٹکٹ کی بات کی ہے وہ بھی آرگنائزیشن کی ہے کہ اگر آپ ایم این اے اور ایم پی اے اور اگر آپ اس طریقے سے آرگنائز ہو کے باہر نہیں نکلتے ہیں تو پھر وہاں سے اگر کوئی سیکٹری نکلتا ہے، کوئی صدر نکلتا ہے، تو پھر وہ اس کا حقدار ہے نا. پارٹی کے ممبر تو آپ ہیں، تو آپ نے ٹکٹیں ہمیشہ کے لیے اپنے نام تو نہیں لکھوانے. وقاص صاحب یہ بھی رپورٹ ہوتا رہا ہے کہ پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، عمران خان کے بعد جو لیڈرز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی معاملہ بات چیت کے ذریعے سلجھ جائے تاکہ احتجاج کی ضرورت نہ ہو. تو کیا یہ ایسا معاملہ ہے؟ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو جائے اس سے پہلے؟ ہم اپنی شہزاد بھائی، ہم اپنی میٹنگ میں اس بات کو نہ کوئی گنجائش دے رہے ہیں اور نہ اس قسم کی کوئی بات ڈسکس کر رہے ہیں. بالکل اس کا کوئی امکان نہیں ہے. وہاں خان کی کال کے مطابق جائیں گے، پہنچیں گے. اگر انہوں نے ہمارے مطالبات مان لیے تو ہم ان کی بات سن لیں گے، اور سننی بھی ہم نے کہا ہے. عمران خان صاحب بیٹھے ہیں اڈیالہ میں، اگر ایک جلسے کے لیے اڈیالہ کھلوا سکتے ہیں تو جائیں گے، انہی سے خان سے بات کر لیں گے، مگر پہلے مطالبات پہ ہاں کریں. اور آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ اپنے اس آبجیکٹو میں ناکام ہوتے ہیں، مطالبات نہیں بنوا سکتے، تو اس سے پارٹی کو نقصان ہوگا؟ پھر سر جب حتمی کالیں دی جاتی ہیں تو نفع نقصان کون دیکھتا ہے شہزاد بھائی؟ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. کوئی رب دے اتنے بھی یقین رکھیے نا. لیکن یہ اشورٹی ہے کہ پرامن احتجاج ہوگا. بالکل پرامن احتجاج. اس کی سے بڑی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے کہ سینٹ چورس کے پاس ہزاروں لوگوں کا قافلہ آتا ہے، آگے پاک فوج لائن میں کھڑی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں دیوار بنا کے. ہمارے تو مخالف چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا ورکر اپنی فوج کے ساتھ لڑ جائے، مگر آپ ہمارے ورکر کا آپ ڈسپلن چیک کریں، ان کی اپنے محافظوں کے ساتھ محبت چیک کریں کہ وہ نکلے ہیں اور بغیر کسی انتشار کے، بغیر کسی شر کے ان کے درمیان سے نکل گئے ہیں. اور وہ فوج بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ہٹ گئی وہاں سے،
اور انہوں نے اس کو ہٹنا پڑا، کیونکہ ہزاروں لوگ جب پیار محبت سے گزر رہے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم یہاں لڑنے نہیں، ہم پرامن احتجاج کرنے آئے ہیں، تو اگلے کے پاس لڑنے کا کیا جواز ہے؟ تو اس سے بڑا ڈسپلن کا مظاہرہ کہیں ہو سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ صرف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عوام کو. رانا صاحب سے ہم نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جب آپ یہ بیان دیتے ہیں علی امین گڈھا پور صاحب کہ ہم عمران خان کو جیل سے خود چھڑوا لیں گے، کفن باندھ کے جائیں گے، ہمارے جنازوں کی تیاری کر لینا، جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں اشتعال انگیزی والی، تو پھر کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ کہیں وائلنس بھی ہو سکتا ہے. نہیں، یہ اشتعال انگیزی والی تو بات ہے ہی نہیں. ہم جب بڑی تعداد میں پرامن احتجاج کریں گے، لاکھوں لوگ اسلام آباد پہنچیں گے اور ان کو خان کو چھوڑنا پڑے گا، تو پھر ہم نہیں چھڑایا نا، تو ٹھیک کہتا ہے کہ ہم چھڑا لیں گے اس پرامن احتجاج کے تھرو. سیکنڈلی جو آپ نے کہا کفن باندھ کے، تو جب وہ لاسٹ ٹائم 2-3 دفعہ کے پی کے نوجوان بچے عورتیں یہاں پہ آئے ہزاروں کی تعداد میں، اور ان پہ ربل بلٹس، لائیو ایمونیشنز اور گیس جو ہے وہ پھینکی گئی، تو اس میں کسی کی جان بھی جا سکتی تھی. تو اب پچھلوں کو بتا کے آتے ہیں کہ بھائی ساری جان بھی چلی جائے، کسی جان دین نو تیار ہم، مگر واپس ہٹن نو تیار نہیں جائے. اس کا یہ مطلب ہے. نہیں، وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یا ہم مریں گے یا ماریں گے. تو جب آپ ماریں گے تو اس کا مطلب آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان پہ حملہ ہو. میرے تو ذہن میں نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم مار دیں گے. یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ مریں گے، خدا نخواستہ ایسی سچویشن نہ پیدا ہو، اللہ نہ کرے کوئی ایسا وائلنس ہو جس میں کسی طرف سے کوئی جانی نقصان ہو. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کا مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. پاکستان کی سیاست میں اگلا ہفتہ اہم ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ اپنے پچھلے کچھ کالمز میں سینئر صحافی و تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب یہ لکھتے آئے ہیں کہ جو نظام اس وقت چل رہا ہے وہ دیر پا اس طریقے سے نہیں چل سکتا اور ممکن ہے کہ کچھ نیا ہونے جا رہا ہے. اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے خود ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار سہیل وڑائچ. سہیل صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اگلا ہفتہ پاکستان کی سیاست میں اہم ہو سکتا ہے کیونکہ تحریک انصاف پر اعتماد ہے کہ ہم بڑی تعداد میں لوگ نکالنے میں کامیاب ہوں گے اور اسلام آباد کی طرف احتجاج کریں گے، لیکن دوسری طرف حکومت بھی پر اعتماد ہے کہ ہم بآسانی پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کو ٹیکل کر سکتے ہیں. کوئی بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلیں گے، پہلے بھی وہ مایوس لوٹے تھے، اب بھی مایوس لوٹیں گے. آپ کے مطابق کیا ہونے والا ہے؟ کیا تحریک انصاف اتنا بڑا احتجاج کر سکتی ہے کہ حکومت کے لیے کوئی پریشانی کی باعث بنے؟ شہزاد صاحب، اگر پاکستان کی تاریخ کو سامنے رکھیں تو یہاں محترمہ بینظیر بھٹو کا 10 لاکھ کا جلوس بھی نکلا ہے لاہور میں، اور اس طرح کی کئی متعدد اس طرح کے ان کے بعد اتنے تو نہیں لیکن اس سے چھوٹے بھی نکلے ہیں. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ کراؤڈ جمع کرنے سے نہ حکومت کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ جو کرنے والی جماعت ہے اس کو کوئی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ ایک انسپریشن ملتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ کراؤڈ جو ہو رہا ہے اکٹھا، کیا اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا یا یہ وہ جارحیت کرے گا جس سے کہ خون بہے؟ انسانی جانیں اگر ضائع ہوتی ہیں تو اس کا ضرور حکومتوں کو فرق پڑتا ہے، اس کا ضرور اس پولیٹیکل پارٹی کو فرق پڑتا ہے. 9 اپریل 1977 نہ ہوتا لاہور میں تو شاید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تادیر قائم رہتی. تو اس لیے انسانی جانوں کا جو ضیاع ہوتا ہے اس سے ڈیفینیٹلی ریاست کے ڈیسیژنز، انٹرنیشنل ڈیسیژنز اور اس پارٹی کے ڈیسیژن ان کو فرق پڑتا ہے. تحریک انصاف کے احتجاج کی ٹائمنگ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، اور کیا یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ان کی حکمت عملی غلط ہے کہ وہ آخری احتجاج کے نام پر یہ احتجاج کر رہے ہیں اور اگر یہ تو اس سے بڑا ان کو نقصان ہوگا، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں کرتا. تو سیاسی پارٹی کو کیا نقصان ہونا ہے؟ پھر وہ دوبارہ نئی تحریک شروع کر دیں گے، کسی اور طریقے سے شروع کر دیں گے. وہ ایک نفسیاتی ہلکا سا جھٹکا ملے گا، لیکن وہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کر لیں گے. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر دفعہ وہ ایک نئی وجہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے حامی جو ہیں وہ قبول بھی کر لیتے ہیں اس وجہ کو. کبھی وہ کہتے ہیں میں نے نہیں نکلے، کبھی وہ کہتے ہیں حکومت نے آج ہمیں نہیں نکلنے دیا. کہیں تو جو بھی وہ نئی ایکسکیوز دیں گے وہ لوگ مان لیں گے، ان کے سپورٹرز. سہیل صاحب، اس کے علاوہ آپ نے پچھلے چند دنوں میں کچھ اہم کالم لکھے ہیں جس میں آپ نے اپنا تجزیہ بھی دیا ہے. اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ یہ تو خود اعتراف کرتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد اور جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے بعد یہ نظام جو ہے مضبوط ہو چکا ہے، لیکن پھر آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس نظام کو دیر پا چلنا ہے تو اس کے لیے کوئی نیا تجربہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ قومی حکومت کی صورت میں ہو
یا پھر اسٹیبلشمنٹ کسی نئی جماعت کو میدان میں اتارے جیسے کہ ماضی میں اتارا ہے؟ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئے تجربے کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں اس کی وجوہات ہیں میرے ذہن میں. وجوہات یہ ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو ہمیشہ یہ جو سیاسی فریق وہ ساتھ ملاتے ہیں اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، وگرنہ وہ خود حکومت کریں. جنرل ضیاء الحق بھی خود اکیلے حکومت کرتے. کیوں انہوں نے لیگ بنائی جس کو پہلے آفیشل لیگ کہتے تھے، پھر وہ مسلم لیگ بن گئی. اسی طرح جنرل مشرف نے کاف لیگ بنائی. کیوں؟ ان کو وہ اپنی لیجیٹیمیسی اور دوسرا پولیٹیکل سپورٹ بناتے ہیں. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جو نون کی اس وقت حکومت ہے، خاص کر یہ پنجاب کے اندر مسئلہ ہے، تو نون کو اسی لیے ملی حکومت کہ وہ پنجاب میں جو تھی نمایاں پارٹی تھی. تو لیکن جو جوابی بیانیہ آنا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ میں ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق وہ نہیں آ رہا. پی ٹی آئی کا کوئی جواب نہیں دے پا رہی ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ. اس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ ہمارے پیچھے کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے اور کوئی پولیٹیکل پارٹی جس کو ہم نے حکومت میں لائے ہوئے ہیں وہ ہمیں وہ نہیں دے رہی جس کی ہمیں توقع تھی. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ پہلے تو انہیں لاٹھیوں کی ضرورت تھی، انہیں ضرورت تھی کہ جب تک یہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہوتی، ان کے عہدے کی توسیع نہیں ہوتی، انہیں پولیٹیکل یہ جو پارٹیز تھی ان کی ضرورت تھی. اب وہ ضرورت بھی ختم ہو چکی ہے. تو اور اب انہیں ایسے چاہیے کہ ایک ایسا سٹرانگ الائی، ایسی سٹرانگ پارٹی جو ان کے بیانیوں کو سپورٹ کرے اور ان کے ایجنڈے کو سپورٹ کرے. ابھی تک جو نون ہے وہ پولیٹیکل لیول پہ، اگرچہ گورنمنٹ لیول پر تو وہ ان کے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی جگہ نون نے اس طرح سے سیاسی بیانیے کے ذریعے فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کیا ہو. یہ جو خلا ہے اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ نیا ہوگا. سہیل صاحب، جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں کہ آج کی تاریخ میں بھی جب 26ویں ترمیم ہو چکی ہے اور یہ نظام بظاہر مضبوط نظر آتا ہے تو تب بھی ایک سٹرانگ بیانیے کی ضرورت ہے اس نظام کو. اور کیا اس کی ضرورت جو کارکردگی ہے اس سے بھی زیادہ ہے؟ کیونکہ ایک طرف یہ بتایا جاتا ہے کہ کارکردگی گورننس تسلی بخش ہے، اگر بہت اعلیٰ بھی نہیں ہے تو تسلی بخش ہے، لیکن آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اس سیٹ اپ کو، اس نظام کو پھر بھی ایک سٹرانگ بیانیے کی ضرورت ہے جو یہ حکومت نہیں دے پا رہی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کارکردگی، ایک ہوتا ہے بیانیہ. اب دونوں دیکھ لیں. مثلا نواز شریف صاحب جب آئے یا شہباز شریف صاحب جب آئے تو وہ کارکردگی بھی ان کے پاس تھی اور بیانیہ بھی تھا. عمران خان نے پچھلی دفعہ کوئی کارکردگی ان کی حکومت کی نہیں تھی لیکن بیانیہ تھا، اور آپ دیکھیں اس بیانیے نے سویپ کیا. تو بعض اوقات کارکردگی پیچھے رہ جاتی ہے اور بیانیہ آگے نکل جاتا ہے. مثلا ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنے بیانیے پہ جیتے ہیں. پچھلی دفعہ کوئی ان کی کوئی قابل فخر کارنامے تو نہیں تھے لیکن ان کا بڑا سٹرانگ نیریٹو تھا اور اس نیریٹو نے انہوں نے جتایا. تو پالیٹکس میں نیریٹو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. کارکردگی بھی ہوتی ہے لیکن اگر کارکردگی اور نیریٹو دونوں ہوں تو پھر تو یقینی جیت ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات صرف نیریٹو بھی آپ دیکھیں، چودھری پرویز الہی صاحب کی بڑی شاندار پرفارمنس تھی جب وہ چیف منسٹر تھے لیکن نیریٹو کوئی نہیں تھا، ہار گئی کافلی. تو یہ ماضی کے تجربوں سے ہی ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ نیریٹو از مسٹ. لیکن مجھے بتائیے گا سہیل صاحب، وہ یہ پوچھنے کی، وہ کہنے کی اجازت دیجیے گا کہ آلٹرنیٹ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے نظام میں شہباز شریف سے بہتر آپ کو وزیر اعظم نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ ہائیبرڈ کی اصطلاح تو میرے خیال سے 2018 سے شروع ہوئی ہے، لیکن نظریاتی طور پہ تو شہباز شریف صاحب شاید اس کے دائی بھی رہے ہیں بلکہ بانی بھی رہے ہیں کہ 1 پیج ہونا چاہیے اور تبھی ملک ترقی کرے گا. تو ان سے بہتر آپشن کیا ہو سکتا ہے ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ؟ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب بیسٹ آپشن ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کو بھی پارٹی کے نیریٹو کی سپورٹ حاصل نہیں ہے اور جس طرح سے انہیں پنجاب سے سپورٹ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ لکھ چکا ہوں کہ ایسے لگتا ہے کہ 2 حکومتیں ہیں الگ الگ. پنجاب کی حکومت الگ ہے
حالانکہ شہباز صاحب تو پنجاب کی وجہ سے ہی پرائم منسٹر ہے نا، تو لیکن انہیں پنجاب سے وصول نہیں، پنجاب گورنمنٹ سے سپورٹ نہیں مل رہی. دو الگ الگ پارٹیاں ایسے لگتا ہے حکمران ہے. مرکز میں اور مسلم لیگ ہے اور جو پنجاب ہے اس میں اور مسلم لیگ ہے. سہیل صاحب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی اور آلٹرنیٹ ہوتا بھی تب بھی کیا وہ اسٹرانگ بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی قریب میں جو پاپولر بیانیہ ہے وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے. تو جب عمران خان صاحب تھے تب ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے وہ بیانیہ بنایا، اب جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تو وہ اسی قسم کا بیانیہ بنا رہی ہے. تو حکومت میں تو جو بھی ہوگا وہ پاپولر بیانیہ جو ہم نے ماضی قریب میں دیکھا ہے وہ تو بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے ہی نہیں. میں نہیں اتفاق کرتا بڑی معذرت سے. عمران خان نے حکومت میں بیٹھ کے بیانیہ بنایا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی بنایا، اینٹی امریکہ بھی بنایا، اینٹی پولیٹیکل پارٹیز بھی بنایا. اور دوسرا یہ بیانیے کا حکومت سے یا اپوزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیانیے کا تعلق ہے کہ آپ نے اپنے مخالف کو کتنا ٹف ٹائم دینا ہے ایک سٹانس لے کر. تو وہ عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ یہی تھا، صرف فوکس تھا اپنے مخالفوں کے لیے. لیکن نون جو ہے فی الحال کاؤنٹر نہیں کر سکی عمران خان کے بیانیے کا، اور نہ کوئی جوابی بیانیہ تیار کر سکی ہے. شروع میں ایسے لگتا تھا کہ وہ اپنا سارا فوکس عدلیہ کے خلاف بیانیے پہ بنائیں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو صلح ہو چکی تھی، لیکن وہ بھی بن نہیں سکا کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ آ گئے اور انہوں نے ریلیف دیا انہیں. تو چنانچہ جو عدلیہ کے خلاف مجموعی جو وہ نیریٹو بنانا چاہتے تھے وہ تو نہ بنے، بلکہ وہ بھی جو پارٹ تھا وہ بھی تحریک انصاف لے گئی عدلیہ کے خلاف نیریٹو کا. تو بنیادی بات دیکھیں، بڑا سیاستدان جو ہے وہ نیریٹو بناتا ہے اور پھر اگر اس کو موقع ملے تو پھر کارکردگی دکھا کے اپنے نیریٹو کو مضبوط کرتا ہے. مجھے یہ کمی نظر آ رہی ہے موجودہ حکومت کے اندر، اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت دیر چلنے والا نظام نہیں ہے. اس نظام کے اندر ایک خرابی مضمر ہے، اور یہ خرابی ظاہر ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ نہیں پہنچے گا ان کی سیاسی سپورٹ کا تو کس طرح سے یہ سسٹین کرے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام زیادہ دیر اس طریقے سے چل نہیں سکتا، تو پھر وہ کالم کتنا دور ہے آپ کا کہ یہ کمپنی چل نہیں سکتی؟ کیونکہ وہ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ فائنل کال ہوتی ہے پھر. نہیں دیکھو، یہ تو ابھی عوامل ہے نا. ابھی تو ظاہر ہے ان کا، میرا نہیں خیال کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی متبادل ہے شہباز شریف کا، لیکن یہ کربنگ شروع ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ہی مل کے نہیں بیٹھتے، پولیٹیکل سپورٹ ہی نہیں ملتی. شہباز شریف صاحب نے پچھلے 9 مہینے سے ایک بھی پبلک میٹنگ نہیں کی، ایک بھی پولیٹیکل پارٹی کی اپنی میٹنگ نہیں لی. مریم صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی چیف منسٹر ہیں، پرفارم کر رہی ہیں، روز فیصلے کر رہی ہیں، لیکن پولیٹیکل سائیڈ کے بغیر کس طرح سے آپ لمبا چل سکتے ہیں؟ تو یہ میرا تو پولیٹیکل سائیڈ کی عدم موجودگی جو ہے یہ میرا کنسرن ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی عدم موجودگی سے یہ حکومت بہت کمزور ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. سہیل ساتھ موجود تھے. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.